SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा के लिंक मिले। अर्श उला पर रब ने बुलाया, अपना जलवाए खास दिखाया। अर्श उला पर रब ने बुलाया, अपना जलवाए खास दिखाया। नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से बेशतर गुलामी का सबूत देते हुए जिस तरीके से मैं आपको दुरूद मुबारक पढ़ाऊँ, मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम उसके हबीब नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बेइंतहा फज़्ल है। उसने हमें थोड़ी देर बैठकर इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाई। कुरान पाक की जिस आयत मुबारक की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, अल्लाह ताला अपने मुबारक कलाम में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, बेशक हमने और हमी ने ज़िक्र को नाज़िल किया। ज़िक्र से मुराद कुरान मजीद है। व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आज के इस पुरफ़ितन दौर में अभी थोड़ी दिनों पहले के एतबार से जो पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में हालात चल रहे हैं, उस एतबार से मैं आपके सामने थोड़ी सी गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। ईमान का एक हिस्सा कुतुब भी है, आसमानी किताबों पर ईमान लाना। जैसे पढ़ते आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, जब आप अल्लाह पर ईमान लाएँ, उसके फरिश्तों पर ईमान लाएँ, वो कुतुबिही, और उसकी किताबों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। सिर्फ कुरान मजीद नहीं बल्कि आसमानी जितनी भी किताबें नाज़िल हुई, उन तमाम पर ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बंदा कुरान मजीद पर ईमान तो लाता है और ये कहता है कि मैं तौरेत नहीं मानता, ये अल्लाह की किताब नहीं है, तो बंदा मोमिन नहीं होगा। अब रही बात तौरात, ज़बूर, इंजील हमारे दरमियान नहीं है, उसमें कुछ रद्द बदल कर दिया गया। जैसे जैसे ज़माना गुज़रता गया, अंबिया किराम उनके ज़ाहिरी तौर पर उनसे जुदा हो गए, तो वहाँ के एक हुक्म तो मानने वालों ने उसमें कुछ रद्द बदल किया। आज भी इंजील मौजूद है, मगर वो इंजील मौजूद नहीं है जो हूबहू कलाम इलाही है। उसमें कुछ न कुछ तब्दीली कर दी, अपने मियार के मुताबिक, अपने मर्ज़ी के मुताबिक लोगों ने उसमें कुछ घटाया, बढ़ाया, काट छाँट किया। ये इंजील का मामला था। क्यों ऐसा हुआ? अल्लाह की किताब और फिर रद्द बदल। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने उन किताबों की हिफाजत का ज़िम्मा खुद नहीं लिया था। उन किताबों की हिफाजत का ज़िम्मा खुद नहीं लिया था, क्योंकि उसके बाद कोई किताब आने वाली थी। इंजील के बाद, तौरेत के बाद और ज़बूर के बाद कोई किताब आने वाली थी। अब हमारे दरमियान जो किताब है, आसमानी किताब, वो कुरान मजीद है।
قرآن مجید ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے اور ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کیوں؟ کیونکہ یہی کتاب اب قیامت تک رہنے والی ہے۔ اب کوئی چاہ لے تو قرآن مجید کا نہ ایک نقطہ کم کر سکتا ہے، نہ ایک نقطہ زیادہ کر سکتا ہے۔ چہ جائے کہ 26 آیتوں کی نکالنے کی بات کی جا رہی ہے، وہ ہوں گے اپنے نسل کا پتہ لگائیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک وسیم رضوی نام کا، لفظ رضوی سن کر یہ مت سمجھ لینا کہ وہ جو ہے سنی ہے یا کسی سلسلے سے وہ جو ہے اس کا تعلق ہے، اس کا نام ہی رضوی ہے۔ رضوی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اور سلسلہ جو ہے مانا جاتا ہے، سلسلہ نہیں ہے وہ، یہ شیعہ شخص ہے، اور شیعہ والوں نے تو بھی اس کو انکار کر دیا کہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات ہوئے تو اس نے جو ہے کورٹ کے اندر یہ چیز داخل کی کہ قرآن مجید کی معاذ اللہ یہ 26 آیتیں جو جنگ کی دعوت دیتی ہیں، جھگڑے اور فساد کی دعوت دیتی ہیں، معاذ اللہ ان 26 آیتوں کو نکال دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب ہوا کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب بالکل ہم غصے میں آ گئے، ارے اس نے قرآن مجید کی آیتوں کو نکالنے کی بات کر دی۔ ہاں جناب، ابھی ایک نے کیا ہے، اگر ہماری یہی سستی رہی تو کل پھر دوسرا پیدا ہوگا۔ آج بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ اس نے 26 آیتیں نکالنے کی بات کی، وہ کیا اس کا باپ نہیں، قیامت تک کوئی ایک نقطہ نہ کم کر سکتا نہ زیادہ کر سکتا ہے۔ اس کی فکر مت کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اب اس کے بعد اس میں کچھ لوگ روٹی سیکنے کے لیے آ گئے اپنی، اور اسلام سے ہمدردی سے کرنے کے لیے آ گئے۔ سب سے پہلے ہمیں درد ہونا چاہیے کہ قرآن کو ہم نے کس مقام پہ رکھا ہے۔ 26 آیتیں نکالنے کی بات کر دی، بڑی تکلیف ہوئی، اور یقیناً مومن کو تکلیف ہونی ہی چاہیے، مگر کبھی اس بات پر بھی تکلیف ہوئی کہ ہم نے قرآن کو کتنا سیکھا ہے، ہم نے اپنی اولاد کو کتنا سکھایا ہے، یا ہم نے اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں قرآن مجید کے تعلیمات کو فروغ دینے میں کتنا انتظام کیا ہے۔ ہم کس پوزیشن پہ ہیں؟ دنیا کی تعلیم میں دیکھیں تو بڑی فکر ہوتی ہے، بچے کو کون سے اسکول میں ڈالنا ہے، کہاں ڈالنا، کہاں نہیں ڈالنا ہے، اتنے دنوں میں چھٹی ہے، اس دن ہم سفر نہیں کریں گے، چھٹیوں میں سفر کریں گے، کہیں اسکول ناگا نہ ہو جائے۔ اور تھوڑے بہت ہمارے یہاں قرآن مجید کی تعلیم چلتی بھی ہے، 1 گھنٹہ بچہ قرآن پڑھنے آتا، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے حافظ صاحب کو فون لگا دو، آج ہم لوگ دعوت میں جا رہے ہیں۔ یہاں چھٹیوں کی فکر نہیں ہے، یہ فکر نہیں کہ آج قرآن مجید کا سبق لگا ہو جائے گا۔ ہم نے کس قدر اور کتنی اہمیت دی ہے، سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم خود قرآن کی توہین کر رہے ہیں، علل اعلان تو نہیں مگر ہمارے عمل سے۔ اس کی وجہ یہ ہے، توہین کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے نزدیک انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعلیم ہم اتنا ضروری سمجھتے ہیں جتنا ضروری قرآن کی تعلیم نہیں سمجھتے۔ آج سروے کر لیجیے، آپ 100 میں سے 10 اگر قرآن صحیح پڑھنے والے نکل جائے تو بتائیے، مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ اس کے بعد دوسری پوزیشن میں آ رہا ہوں، جیسے ہی اس نے 26 آیتوں کے حوالے سے کہا اسے نکال دینا چاہیے، اب لوگوں کی ویڈیوز جاری ہو گئے ہیں، قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یقیناً نہیں بدلا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس کے خلاف اب سارے مکتبہ فکر ایک ہو کر جو ہے اپنی رائے دے رہے ہیں، نہیں وہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، قرآن کے خلاف اس نے بات کی۔ اور کچھ نام نہاد سنی ان مکتبہ فکر والوں کے ساتھ مل کر انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھانا چاہتے، ارے ہم نے بھی قرآن کریم کے خلاف بولنے والوں کے خلاف ہم نے جو ہے قرآن مجید کے بارے میں بولنے والوں کے خلاف ہم نے بھی احتجاج کیا ہے۔ آج جناب کس کے ساتھ بیٹھ کر احتجاج کیے ہیں؟ کچھ نام نہاد سنی، بازو میں اہل حدیث بیٹھا ہے، دیوبندی بیٹھا ہے، جماعت اسلامی کا بیٹھا ہے،
سارے لوگ ایک اسٹیج سے اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ قرآن حق ہے، آمیہ قرآن حق ہے، اس کا انکار کس نے کیا؟ جس کے ساتھ تم بیٹھ کر کانفرنس کر رہے ہو وہ خود مصطفیٰ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، وہ کب تمہارا جو ہے وفادار بن جائے گا؟ اگر تمہیں وفاداری کا اظہار کرنا تھا ان کو بھی بائیکاٹ کرتے، کیونکہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا، پہلے سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے۔ مصطفیٰ کے خلاف کتاب لکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بکواس کیا اور کہا کہ حضور کو معاذ اللہ پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، یہ وہ کہہ رہا ہے جو تمہارے ساتھ قرآن کے خلاف بولنے والوں کے خلاف بول رہا ہے۔ یہ کب سے تمہارے ہمدرد ہو گئے؟ یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ بتانا چاہتے لوگوں کو ہم بھی مسلمان ہیں، مگر یاد رکھو تمہاری مکاری ہم ظاہر کریں گے، تم کل بھی کافر تھے، کل بھی جو ہے مرتد تھے، مصطفیٰ کی گستاخی کی بنیاد پر اور قرآن کے خلاف بولنے والوں کے خلاف بول کر تم کوئی مسلمان نہیں بن جاؤ گے، کیونکہ تم نے یہ کام کیا، تم نے راستہ کھولا ہے۔ آج کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، تقویۃ الایمان کے اعتبار سے کس نے کہا معاذ اللہ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں؟ اتنا علم تو جانوروں اور پاگلوں کو ہے جتنا حضور کو ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہی مکتبہ فکر جو دیوبندی تمہارے ساتھ بیٹھ کر قرآن کے خلاف بولنے والوں کے خلاف بول رہا ہے۔ وہ میاں وہ قرآن کے خلاف بولنے والوں کے خلاف نہیں بول رہا ہے، وہ اپنی روٹی سیک رہا ہے تاکہ لوگوں میں یہ پتہ چل جائے کہ ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ آج یہ معاملہ ہو رہا ہے، الامان والحفیظ، لہذا جتنی تکلیف اس پر ہو رہی ہے کہ 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہے، وہ کیا اس کا باپ نہیں یہ کام کر سکتا؟ اس کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اور آج سے 1400 سال بیت گئے، قرآن مجید اس وقت سے لے کر آج تک کوئی کر نہ پایا، اور میں کہتا ہوں تم قرآن سے نکال لو گے، ان سینوں سے کیسے نکالو گے؟ ہزاروں لاکھوں سینوں میں قرآن مجید موجود ہے، وہاں سے کیسے نکالو گے؟ تم اس کی فکر کرنا چھوڑ دو۔ اب ہمیں فکر یہ کرنا ہے ہر گھر میں حافظ قرآن ہو، ہر گھر میں قرآن مجید کا قاری ہو، ہر گھر میں رہنے والا فرد قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہو۔ مگر یہاں مجھے غصہ اس بات پر آتا ہے جو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سنیوں کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، وہ ان گستاخان صحابہ اور گستاخان رسول کے ساتھ بیٹھ کر کانفرنس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہے قرآن کے خلاف بولنے والوں کے خلاف ہم نے احتجاج کیا، کانفرنس کیا۔ اگر دم تھا تم تنہا کرتے، تم سنی ہو نا، تم تنہا کرتے، ان جاہلوں کو کیوں لیا جو مصطفیٰ کے خلاف بکواس کرتے ہیں؟ وہ تو ان کا پورا مہم یہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ کی عظمت کو گھٹایا جائے۔ وہ تمہارے کندھے سے کندھا ملا کر قرآن کے خلاف بولنے والوں کے خلاف بول کر کیا کر لے گا؟ ہم تنہا بولیں گے اور ہمارے ساتھ وہی آ سکتے ہیں جو عظمت مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں، حضور کی عظمت پر مر مٹنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ رہ کر قرآن کے خلاف بولنے والوں کے خلاف بولیں گے۔ ایسوں کو کل بھی ہم رد کرتے تھے۔ یہ نہ سمجھیں کہ تم آ کر ہمارے ساتھ اگر قرآن کی تائید میں اور حمایت میں بول دیے کہ تمہارا گناہ چھپ جائے گا۔ سب سے بڑا گناہ تم نے کیا ہے۔ تم سے مراد وہابی فرقہ، باطلان فرقہ، انہوں نے سب سے پہلے راستے ہموار کیے ہیں ایسے بولنے کے لیے۔ اگر میں کتابیں دکھاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، حضور کے تعلق سے کیا کیا بکواس نہیں کیا، اللہ کی ذات کے تعلق سے کیا کیا بکواس نہیں کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا کیا بکواس نہیں کیا۔ وہ آج ہم سے کندھا ملا کر بات کرنا چاہتا ہے۔ پہلے ان گستاخیوں سے تم توبہ کرو اور اس بات کا عزم مصمم کرو کہ عظمت مصطفیٰ پر جان رہے یا جائے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، مگر عظمت مصطفیٰ ہم منا کر رہیں گے، بتا کر رہیں گے۔ تو قرآن مجید یقیناً اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، وہی اس کی حفاظت کا ذمہ دے گا اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ قیامت تک یہ قرآن ہے، رہے گا اور تھا، کوئی کچھ بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لہٰذا اب اس میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، اگر ہمیں جواب دینا ہے، میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا تم کو جواب دینا ہے، وہ کون سے 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کیا ہے؟ ہم اب آپس میں بات کر لیں گے، ہم سیٹسفائی ہو جائیں گے، لیکن غیروں کو کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ غیر تو قرآن پڑھنے نہیں آئے گا، غیر تو آپ کی حدیث کی کتابیں نہیں دیکھے گا کہ پڑوسیوں کے ساتھ جس مذہب کی کتاب میں یہ لکھا ہو وہ کس طریقے سے جنگ و جدال کی بات کر سکتا۔ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ جن 26 آیتوں کے خلاف اس نے بکواس کی ہے اس کا معنی، اس کی تفسیر
لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ دیکھو قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن کبھی بھی جنگ و جدال کی بات نہیں کرتا، قرآن مجید کبھی جھگڑے فساد کی بات نہیں کرتا۔ ان 26 آیتوں کو لے کر ان کی تفسیر ہے، اور انشاءاللہ بڑے بڑے علماء یہ کام کریں گے، اور انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ ضرورت پڑے گی تو ہم بھی اس پر کچھ کوشش کریں گے، بعد اپنے کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اس حوالے سے بتائیں گے۔ قرآن مجید میں جہاں ایک آیت مبارکہ یہاں تک کہ من احیا الناس ومن احیا فقد احیا الناس جميعا، یہ لفظ ہے کہ فرمایا جس نے ایک جان کی حفاظت کی اس نے پوری انسانیت کی حفاظت کی۔ جس قرآن کا یہ معنی ہو، جو قرآن جو ہے جان کی بچانے کے حوالے سے یہ کہتا ہو کہ جو ایک جان کی حفاظت کرتا ہے، گویا اس نے پورے انسانوں کی حفاظت کیا۔ اب بتائیے وہ قرآن کس طریقے سے جنگ و جدال کی بات کر سکتا ہے؟ بس 26 آیتیں، کون سی 26 آیتیں؟ وہ تو سامنے لائیے، اور جو بیٹھ کر کندھے سے کندھا ملا کر کانفرنس کر رہے ہیں نا، ان کو خود نہیں پتا ہوگا کہ 26 آیتیں کون سی ہے۔ تم لائیے اس کی تفسیر دیجیے، تم تو اپنی روٹی سیک رہے ہو۔ بس میں اس کے خلاف بہت زیادہ غصہ تھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ اپنی روٹی سیک رہے۔ کبھی بھی کسی دیوبندی یا کسی گستاخان رسول کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی بکواس کر رہا ہے، یہ بھی جو ہے قرآن مجید کے خلاف بولنے والوں کے خلاف بول رہا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمارا سچا پکا ہے۔ راستہ اسی نے کھولا ہے، راستہ انہوں نے دکھایا ہے، تب آج یہ بکواس ہو رہا۔ آج تو اس نے کہا ہے، تم نے تو باقاعدہ حضور کے شان کو گھٹانے کے لیے کتابیں چھپوا دی ہیں۔ کون کون سی کتابیں بتاؤں؟ تقویۃ الایمان نام کتاب اٹھا کر پڑھیے، اور حفظ الایمان کتاب نام اٹھا کر پڑھیے، فتاوی رشیدیہ نام کی کتاب اٹھا کر پڑھیے۔ اگر ان کے بزرگوں کی کتابوں میں یہ ہے، اگر یہ اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ ہاں ہمارے بزرگوں سے غلطی ہو گئی تو علی الاعلان توبہ کرو، ہاں کہ وہ غلط ہے، لیکن پھر بھی تمہارے مکتب سے کتابیں چھپ رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، اس کا درس بھی دیا جا رہا ہے، اور پھر تم کہتے ہو کہ نہیں ہم تو قرآن کے خلاف بولنے والوں کے خلاف بول رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے دور میں ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود قرآن سیکھیں، اور ہر محلے میں، ہر گھر میں کوئی ایسا بچہ نہ ہو کہ جس کو قرآن کی تعلیم نہ آتی ہو، قرآن کی تلاوت نہ آتی ہو۔ یہ تلاوت تو ابھی پہلے درجے کی بات ہے، اب آپ سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن سمجھو، اور جتنا آپ قرآن سمجھو یقیناً بتاؤں اتنا مزہ آئے گا، اور زندگی اتنی پر لطف گزرے گی کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ قرآن کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی تو کوشش کریں، دنیا کے سارے غموں سے آپ کو نجات مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ قرآن مجید کی تلاوت آپ دیکھ کر کیا کریں۔ فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت دیکھ کر کرتا ہے اس کو 2 ثواب ہے، ایک تو قرآن پڑھنے کا، دوسرا دیکھنے کا۔ اور اس پر حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھتا ہے اس کی آنکھوں کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی آنکھوں کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ بس میرا موضوع یہ تھا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کچھ عقائد بیان کر رہا تھا، لیکن ابھی یہ سلگتا ہوا مسئلہ ہے، ہر کوئی اس پر اپنی آواز اٹھا رہا ہے۔ یقیناً آواز اٹھائیے، مگر اس پر ہم کب آواز اٹھائیں گے؟ ہماری قوم تلاوت قرآن کی طرف کب آئے گی، قرآن سیکھنے کی طرف کب آئے گی؟ ہم کب سیکھیں گے؟ تب ہم اپنے دل و جان سے زیادہ قرآن کو مانیں گے۔ قرآن کو بس رمضان میں اٹھایا، یا تو قرآن جو ہے کسی دکان کے افتتاح ہے، اس کی اوپننگ ہے، تب پڑھوا دیا، کوئی انتقال کر گیا تو یاسین شریف پڑھوا دیا۔ کیا قرآن اسی لیے کسی کا انتقال ہو جائے تو یاسین شریف پڑھوا دیں؟ نہیں، قرآن مجید تو اس لیے ہے تاکہ اسے پڑھ کر ہم زندگی گزار لیں۔ اب اس سے پہلے کئی مثالیں دے چکا ہوں کہ ایک موبائل جب خریدتے ہیں تو اس کو گائیڈس لائن میں ایک کتاب دی جاتی ہے، اسی کتاب کے مطابق اس موبائل کو چلائیں گے تو وہ صحیح چلے گا۔ بالکل ہو بہو آپ نے سمجھے کہ یہ باڈی ہے، ایک مشین ہے، اس کو آپ صحیح طور پر چلانا چاہتے ہیں تو اس کے چلانے کا طریقہ قرآن میں موجود ہے۔ اب قرآن دیکھ لیں، قرآن پڑھتے جائیں، یہاں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔